अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बार भरोसा वॉल्यूम 32 एपिसोड नंबर 42 का आगाज कुछ इस तरह होता है। जैसे ही पैरी खैरुद्दीन बार भरोसा को सुल्तान की तरफ से एक बेहतरीन अंगूठी देता है और उस अंगूठी पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मोहर लगी होती है, तो वो अंगूठी खैरुद्दीन बार भरोसा के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आती है। और फिर खिजर अपने साथी पैरी से कहता है, अब चूंकि मेरी जिम्मेदारी बढ़ चुकी है, लिहाजा मुझे ना तो अपने भाई और ना ही घर वालों का मातम मनाना होगा। लोगों की उम्मीदें मुझसे वाबस्ता हैं और मुझे उनकी मदद करनी है। जालिमों का सर कलम करना है, मस्जिद फतूहात करनी है और सुल्तान का साथ देना है। न जाने मेरे भाई की तरह कितने ही लोग शहीद हो चुके हैं, तो मुझे उन तमाम शहदा का बदला लेना है। उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी अब मेरे कंधों पर है, लिहाजा मुझे मजीद संगीन होकर हालात के बारे में कुछ सोचना होगा, क्योंकि ना तो इलियास जिजल के इलाके को संभालने के लिए जिंदा है और ना ही बाबा अरूज अलजायर के इलाके को संभालने के लिए जिंदा है। लिहाजा उन दोनों इलाकों की जिम्मेदारी भी मेरे कंधों पर आती है। और फिर पैरी खिजर से कहता है, मेरा ख्याल है कि बाबा अरूज को बहुत ज्यादा लोगों ने मिलकर शहीद किया है। खिजर ये सुनकर कहता है, बात लोगों की ज्यादा तादाद की नहीं है, बात असल में यह है कि मेरे भाई की पीठ पर 2 से 3 गोलियां मारी गई थी और उनके सीने पर एक गोली मारी थी। इसका मतलब यह है कि मामलात कुछ और ही हैं। कोई गद्दार है जिसने मिलकर मेरे भाई को फंसाया है, वरना मैं बाबा अरूज को जहां तक जानता हूं वो आसानी से दुश्मनों के जाल में नहीं फंसता, और अगर फंस भी जाए तो वो अपने सिपाहियों को अपने आसपास रखता है ताकि दुश्मनों के जाल को तोड़कर फरार होया जा सके। लेकिन मामलात कुछ और हैं। मुझे जल्द से जल्द मामलात के बारे में पता करना होगा कि मेरे भाई को धोखा किसने दिया है। पैरी खिजर से कहता है, तो चलो गद्दार को ढूंढते हैं और मारने पीटने के बाद उससे सच उगलवाते हैं। हमें मजीद लोगों से भी मालूमात इकट्ठी कर लेनी चाहिए। खिजर जवाबन कहता है, नहीं, इस तरीके से वो लोग अपने आप को छुपाने में कामयाब हो जाएंगे। लिहाजा हमें सबसे पहले दान दियागो को पकड़ना है, क्योंकि वो उन तमाम लोगों का सरदार है और गद्दार जरूर दान दियागो के साथ मिलकर काम कर रहा था। लिहाजा हम जैसे ही दान दियागो को पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे तो हमें गद्दार भी मिल जाएगा और फिर मैं सुकून के साथ अपने भाई का बदला लेते हुए उसका सर कलम करूंगा। इससे पहले कि जिजल के इलाके में बगावत शुरू हो जाए, मुझे फौरी तौर पर जिजल के इलाके में जाना है और तख्त पर बैठना होगा। फिर उसके बाद अलजायर की बारी है। दूसरी तरफ दान दियागो और वह गद्दार ताजिर मिलकर मंसूबा बना रहे होते हैं कि हमने बाबा अरूज को तो मार दिया है, अब उसके बाद खिजर की बारी है। जरूर वो अलजायर के तख्त पर बैठने के लिए आएगा, उसे आने दो। मैं उसके लिए एक ऐसा जाल बिछाऊंगा जिस तरह उसके भाई को मारा था, इस तरह खिजर को भी मार दिया जाएगा। उसके बाद मैं जिजल के इलाके पर भी कब्जा कर लूंगा और अलजायर का इलाका भी मेरा हो जाएगा। और फिर दान दियागो गद्दार ताजिर से पूछता है कि अलजायर के इलाके में कितने लोग बार भरोसा ब्रदर्स के खिलाफ काम कर रहे थे। ताजिर जवाबन कहता है, उनमें अक्सरियत उन लोगों की है जो उनकी हिमायत करते हैं, लेकिन अगर हम तख्त पर कब्जा कर लेते हैं तो तमाम लोगों को हमारे मातहत होकर हमारा हुक्म सुनना होगा। बिलाखिर वो अलजायर पर हमला करने की तैयारियां करना शुरू हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ हुमा खाला दरवेश बाबा से बात कर रही होती हैं कि जिस तरह मैंने इस संदूक को इलियास और अरूज के कपड़ों से भर दिया है, बिल्कुल इसी तरह मेरा दिल भी दर्द से भर चुका है। जब तक अरूज जिंदा था तो मैं किसी भी दर्द का सामना कर सकती थी, वो मुझे हिम्मत देता रहता था, लेकिन अब तो अरूज ही चला गया है। अब मेरा सहारा कौन बनेगा? मैं इन तमाम तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिलाखिर हुमा खाला की बातें सुनने के बाद मुराद भी रोना शुरू हो जाता है और कहता है, अरूज का हर किसी के साथ कोई ना कोई बेहतरीन रिश्ता जरूर था। वो एक बच्चे का बाप है तो किसी का भाई, लेकिन अरूज ने मेरे भाई को कत्ल किया था। लेकिन अरूज और मेरे दरमियान इतनी मोहब्बत बढ़ गई कि मैं अपने भाई को भूल गया और अरूज से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगा। और एक दफा का जिक्र है कि मेरे दुश्मनों ने मुझे घेर लिया था और अरूज भागकर अपनी जान बचा सकता था, लेकिन वो मेरे लिए वापस आया और खुद को गिरफ्तार कर लिया। बाद में हम दोनों ने मिलकर दुश्मनों का मुकाबला किया और उन्हें जहन्नुम हासिल कर दिया। यहाँ तक कि मेरी वालदा मेरे ख्वाब में आई और मेरी वालदा ने मुझसे कहा कि तुम अरूज का साथ दोगे, वो इंसाफ के रास्ते पर चल रहा है। तब से मैंने अरूज का कभी भी साथ नहीं छोड़ा, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं आखिरी दम तक अरूज का साथ ना दे सका। उसे धोखे से फंसाया गया और शहीद कर दिया गया। मुराद ये तमाम बातें करता चला जाता है और उसकी आंखों से ज़ारों कतार आंसू बह रहे होते हैं। बाबा दरवेश ये तमाम बातें सुनकर कहते हैं, हमारा भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन तुम्हारी और अरूज की मोहब्बत बहुत ज्यादा थी। तुम दोनों एक दूसरे के लिए भाई से भी बढ़कर थे। तुमने अरूज को अपना भाई समझा था, लेकिन उसका भाई खिजर अब भी जिंदा है और खिजर को तुम्हारी पहले से भी ज्यादा जरूरत है और तुम्हें खिजर की। क्या तुम्हारे दिल के खालीपन को भरने के लिए खिजर काफी नहीं है? मुराद ये सुनकर कहता है, क्यों नहीं, मैं बाबा अरूज के भाई खिजर का साथ दूंगा, चाहे इस रास्ते में मुझे मरना ही क्यों ना पड़ जाए। और फिर मुराद ये तमाम बातें सुनकर समझ जाता है कि अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं है। लिहाजा मैं अपने सिपाहियों को जमा करता हूँ। अलजायर और जिजल के इलाके की हिफाजत की जिम्मेदारी आज के बाद हमारी है। हमें खिजर का साथ देना होगा, वरना बाबा अरूज की अमानत को खो देने के बाद मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगा। और फिर जैसे ही मुराद
یار علی کے پاس جاتا ہے تو وہ بابا عروج کی شہادت کے منظر کو یاد کر رہے ہوتے ہیں اور دھاڑے مار مار کر رو رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی مراد یار علی کو سہارا دے رہا ہوتا ہے کہ ہمت سے کام لو، انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ہم بابا عروج اور باقی شہداء کی شہادت کا بدلہ ضرور لیں گے، تو یار علی یہ سن کر کہتا ہے بابا عروج شہید ہو گئے ہیں اور میرا سب کچھ ختم ہو گیا، آئندہ کے بعد نہ میں تلوار اٹھا سکوں گا نہ ہی کلاڑا چلا سکوں گا، لہٰذا میں اس جگہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ سنتے مراد پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تم ایسا نہیں کر سکتے، ہم نے بابا عروج سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی شہادت کے بعد ہم اس کی تمام چیزوں کی حفاظت کریں گے، کیا تمہاری دوستی بابا عروج کی زندگی تک محدود تھی؟ اگر ہمارا دوست شہید ہو گیا ہے تو کیا اس کے گھر والوں کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ اور پھر مراد اور یار علی کے درمیان کافی دیر بحث چلتی ہے کہ ہمیں خضر کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن یار علی روتے ہوئے کہتا ہے میرا دوست چلا گیا، میرا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، مجھے معاف کرنا، لیکن میں صرف بابا عروج کی خاطر ہی تلوار اٹھا پاتا تھا، میں بابا عروج سے ملاقات کرنے سے پہلے ایک ڈاکو تھا، اس نے میری زندگی بدل دی، اب میرا دوست میرا یار چلا گیا ہے تو میری زندگی میں کچھ نہیں بچا، اب میں خضر کا بھی ساتھ نہیں دے سکتا، مجھ میں دوبارہ سے تلوار اٹھانے کی ہمت نہیں ہے۔ مراد یہ تمام باتیں سن کر بہت زیادہ افسردہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف بلبل بھی بابا عروج کی شہادت کے منظر کو یاد کر رہا ہوتا ہے اور اپنی بندوق کو اٹھا کر اپنے گلے پر رکھتے ہوئے کہتا ہے میں بابا عروج کی حفاظت نہیں کر سکا، اس تاجر کی باتوں میں آ کر میں نے بابا عروج کو اکیلے چھوڑ دیا، میں ایک اچھا ساتھی اور سپاہی کیسے ہو سکتا ہوں جو اپنے دوست اپنے یار کو اکیلا چھوڑ کر چلا گیا، اگر میں اسے اکیلا چھوڑ کر نہ جاتا تو شاید وہ آج زندہ ہوتے۔ اور پھر جیسے ہی بلبل خود کو مارنے والا ہوتا ہے اسی دوران خضر اور اس کا ساتھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ بابا عروج کے ساتھی کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں بلبل ایسا مت کرو، خود کو مارنا گناہ ہے، میں جانتا ہوں کہ تمہارا درد بہت زیادہ ہے اور جیسا کہ تم جانتے ہو کہ بابا عروج میرے بھائی تھے اور بابا عروج نے میرے ہاتھوں میں ہی دم توڑا ہے، میرا دکھ تم لوگوں سے کہیں زیادہ ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ سب سے پہلے میں خود کو گولی مار لیتا اور بابا عروج کی چھوڑ کر جانے والی امانت اور ان کے سپنوں کو ادھورا چھوڑ جاتا؟ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، میں اپنے بھائی کے ادھورے سپنوں کو مکمل کروں گا اور ان کی امانت کی حفاظت کی ذمہ داری سنبھالوں گا۔ بالآخر پیری بھی بلبل کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے ایسی بیوقوفی مت کرو، یہی تقدیر الہی تھی، ان کے نصیب میں شہید ہونا لکھا تھا۔ بلبل روتے ہوئے چلا چلا کر کہتا ہے میں نے اپنے ساتھی کا ساتھ چھوڑ دیا، آپ لوگوں کو پہنچنے میں دیر ہو گئی، آپ کی صورتحال مختلف ہے، لیکن میں نے اپنے ساتھی کو اکیلا چھوڑ دیا، میں اس غفلت اور جرم کے ساتھ خود کو مجرم سمجھتا ہوں، میں کیسے زندہ رہ سکتا ہوں، میرے دل پر ایک بہت بڑا اور بھاری بوجھ ہے۔ اور پھر خضر بھی بلبل سے کہتے ہیں اگر تم بابا عروج کا انتقام لینا چاہتے ہو تو میرا ساتھ دو، ہم دیان دیاگو سے مل کر مقابلہ کریں گے اور انہیں جہنم حاصل کر دیں گے، لیکن اپنی زندگی کو ایسے ضائع مت کرو، اگر بابا عروج آج زندہ ہوتے تو ایسی گھٹیا حرکت تمہیں کبھی بھی نہ کرنے دیتے، تم ہمیشہ ہی سے بابا عروج کے سب سے قریبی ساتھی رہے ہو اور ان کے بھائیوں جیسے ہو، تو خدا کے واسطے میرا ساتھ دو اور یہ غلطی مت دہراؤ، خودکشی صرف بزدل لوگ کرتے ہیں، اگر تمہیں مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو دان دیاگو سے مقابلہ کرتے ہوئے ایک بہادر کی موت مرو، خودکشی کرتے ہوئے بزدلوں کی موت نہ مرو۔ بالآخر اسی بات چیت کے دوران خضر آگے بڑھ کر بلبل کو اپنے گلے سے لگا لیتے ہیں اور اس کی بندوق کو ہٹا دیتے ہیں اور پھر بلبل دھاڑے مار مار کر رونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر خضر کہتے ہیں یہ ماتم کرنے کا وقت نہیں ہے، ہمارے باقی سپاہی کہاں ہیں؟ بلبل انہیں بتاتا ہے کہ تمام سپاہی ماتم کرتے ہوئے یہاں سے چلے گئے کہ جب بابا عروج زندہ نہیں رہے تو ہماری زندگی کا کیا مقصد اور مطلب ہے؟ خضر جواباً کہتے ہیں میں اپنے سپاہیوں کو اتنی جلدی آسانی سے ہار ماننے نہیں دوں گا، بابا عروج کے سپاہی ایک چٹان کی طرح دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، لہٰذا یہ متحد ہونے کا وقت ہے اور انتقام لینے کا وقت ہے، اپنے سپاہیوں کو جمع کرو، ہم دان دیاگو کو جہنم حاصل کرنے کے لیے جائیں گے۔ دوسری طرف جیسے ہی وہ غدار تاجر اپنے سامان کی تجارت کرنے کے لیے الجزائر کے علاقے میں پہنچتا ہے تو پہرے دار سپاہی سے روکتے اور پوچھتے ہیں تم اپنے ساتھ کیا سامان لے کر جا رہے ہو؟ وہ جواباً کہتا ہے میں یہاں پر تجارت کرنے کے لیے آیا ہوں اور آپ کے سلطان کی شہادت کا سن کر مجھے بے حد افسوس ہوا۔ سپاہی یہ سن کر بھڑک جاتا ہے اور کہتا ہے کیا مطلب آپ کا سلطان؟ وہ ہمارے سلطان تھے، بابا عروج ہمارے دشمنوں سے ہماری جان بچانے کی خاطر یہیں پر رکے اور یہاں تک کہ ہماری جان بچانے کی خاطر وہ شہید ہو گئے، اور تم کہتے ہو کہ وہ ہمارے سلطان نہیں تھے، تم ایک غدار لگتے ہو۔ غدار تاجر یہ سن کر کہتا ہے اپنی بکواس بند کرو، اور یہ کہتے وہ اپنی پستول نکال کر اس پہرے دار سپاہی کے سر میں گولی مار دیتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس تجارت والے سامان میں چھپے ہوئے دان دیاگو اور اس کے سپاہی باہر نکل کر گولیاں برسانا شروع ہو جاتے ہیں۔ الجزائر کے علاقے پر حملہ کر دیا جاتا ہے تو لوگ گولیوں کی آوازیں سن کر ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو جاتے اور کہتے ہیں دشمن ہمارے علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ اور پھر دان دیاگو گولیاں برساتے ہوئے کہتا ہے جو لوگ ہمارا ساتھ دینا پسند کریں گے انہیں زندہ چھوڑ دیا جائے گا، اور جو لوگ مزاحمت کرنے کی کوشش کریں گے انہیں مار دیا جائے گا۔ اور پھر جیسے ہی گولیوں کی آوازیں مزید پہرے دار سپاہیوں کے کانوں میں پڑتی ہیں تو اپنی تلواریں نکال کر لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں،
لیکن دان دیاگو اور اس کے ساتھی دور سے گولیاں برسا کر آدھے سپاہیوں کو شہید کر دیتے ہیں اور باقی سپاہیوں کا مقابلہ تلوار کی مدد سے کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف دان دیاگو اپنی پوری طاقت کے ساتھ الجزائر پر حملہ کروا دیتا ہے تو دوسری طرف خضر اپنے تخت پر بیٹھ جاتا ہے اور اس کی مدد کرنے کے لیے بلبل اور یار علی واپس خضر سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور پھر خضر ان دونوں سے کہتا ہے، میں نے جس خاتون سے محبت کی اسے شہید کر دیا گیا، میرا بھائی لڑتے لڑتے انصاف کے راستے پر شہید ہو گیا، وہ الجزائر کے لوگوں کی جان بچانا چاہتا تھا لیکن ہمارے اپنے ہی کسی قریبی ساتھی نے مل کر عروج کو شہید کروا دیا ہے، یعنی ہمارے درمیان کوئی غدار موجود ہے، ہمیں اس غدار کو بھی تلاش کرنا ہے اور دان دیاگو سے الجزائر اور جیجل کے علاقے کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ جب بابا عروج اور الیاس زندہ تھے تو میرے دونوں بازوؤں میں بہت طاقت تھی، لیکن اب یار علی اور بلبل میرے دونوں بازو بنیں گے اور میری طاقت کو بڑھائیں گے۔ کیا میں تم لوگوں پر اپنے بھائیوں کی طرح بھروسہ کر سکتا ہوں؟ دونوں جذباتی ہو کر کہتے ہیں کیوں نہیں، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر بلبل اور یار علی خضر سے معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے اپنی جان کو عظیم مقصد میں استعمال کرنے کی بجائے مرنے یا پھر چھوڑ جانے کا فیصلہ کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے، ہم تکلیف میں مبتلا تھے۔ خضر یہ سن کر کہتا ہے ہم سب تکلیف کا سامنا کر رہے ہیں لیکن ہمیں اپنے ماتم کو بھول کر تمام لوگوں کے بارے میں سوچنا ہے، چونکہ میں اب اس علاقے کا سلطان بن چکا ہوں، میرا درد کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کے درد بہت زیادہ ہے، اور جب آپ دوسروں کے درد بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں تو خود بخود آپ کی تکلیف میں بھی کمی آ جاتی ہے اور آہستہ آہستہ آپ اپنے درد کو بھلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس تکلیف کو پکڑ کر بیٹھ جائیں اور مسلسل پرانی باتوں کو یاد کرتے رہیں تو ہمارا نصیب نہیں بدلے گا، لہٰذا انسان کا نصیب کوشش کرنے سے بدلتا ہے، ہم انتقام لیں گے اور لڑیں گے۔ لہٰذا الجزائر کے لوگ ہمارے آنے کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ دان دیاگو نے الجزائر پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہو اور بابا عروج کے تخت پر بیٹھنے کی بھی کوشش کرے، لہٰذا میں فوری طور پر وہاں پر پہنچ کر لوگوں کی جان کی حفاظت کرنی ہوگی اور بابا عروج کی چھوڑ کر جانے والی امانتوں کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر آتی ہے، کیونکہ تمام عالم اسلام کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم تمام لوگ مل کر کفار کا سر قلم کریں گے اور انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے، ہم ایک بہت مضبوط تلوار بن کر کفار کے سینے پر چل جائیں گے۔ لیکن اگر ہم ہی بکھر جاتے ہیں تو تمام مسلمانوں کو کون متحد کر پائے گا؟ کسی کو تو کہیں نہ کہیں سے شروعات کرنی ہے اور تمام مسلمانوں کو کفار کے خلاف متحد کرنا ہے، لہٰذا آج کے بعد ہمارا امتحان اور بھی کڑا ہونے والا ہے۔ مجھے نرم دل لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتھروں کی طرح مضبوط دل رکھنے والے بہادر سپاہیوں کی ضرورت ہے جو اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے جان قربان کرنے سے پیچھے نہ ہٹے۔ اگر اب بھی تمہارے دل میں نرمی ہے یا تمہارے دل میں میرے بھائی کو لے کر افسوس ہے تو ایک بات یاد رکھنا، تم واپس جا سکتے ہو، میں اکیلا ہی اپنے بھائی کا انتقام لوں گا اور اس مقصد کو پورا کروں گا۔ یہ سنتے ہی یار علی جذباتی ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں مرتے دم تک آپ کا ساتھ دوں گا اور کبھی بھی بابا عروج کے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، ایک بار ہم غلطی کر چکے ہیں، یہ غلطی ہم دوبارہ نہیں دہرائیں گے۔ اور پھر بلبل بھی یہ سن کر کہتا ہے آئندہ کے بعد خضر ہمارے رہنما ہوں گے اور ان کے نام کے ساتھ بار بھروسہ جڑ چکا ہے تو وہ بار بھروسہ نام کے واحد مالک ہیں، لہٰذا ہم ان کے نام کو مٹنے نہیں دیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم تمام لوگ مل کر خضر کو بحر روم کا سلطان بنائیں گے جس کا نام صدیوں تک یاد رکھا جائے گا، یعنی کہ خیر الدین بار بھروسہ۔ اور پھر پیری ان تمام لوگوں کو بشارت سناتے ہوئے کہتا ہے ان کا نام سلطان کی طرف سے خیر الدین بار بھروسہ رکھا گیا ہے اور انہیں بشارتیں بھی دی گئی ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے، لہٰذا آگے بڑھ کر خیر الدین بار بھروسہ کی بیعت کر لو اور مرتے دم تک ان کے ساتھ دینے کی قسم کھا لو۔ اور پھر تمام لوگ آگے بڑھ کر خضر کے ساتھ وفاداری کی بیعت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف دان دیاگو اور وہ تاجر مل کر بہترین تلوار بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں پر موجود تمام الجزائر کے سپاہیوں کو شہید کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ایک سپاہی شہید ہونے سے پہلے کہتا ہے تم نے بابا عروج کے ساتھ غداری کی ہے، تم ہی وہ گھٹیا انسان تھے جس نے انہیں شہید کروایا ہے، خضر تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تاجر یہ سن کر کہتا ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی تم مرنے والے ہو اور اس سچائی کے بارے میں خضر کو کون بتائے گا، اور جہاں تک الجزائر پر حکمرانی کرنے کی بات ہے تو جو کچھ الجزائر کی قسمت کے لیے ضروری تھا میں نے وہی کیا ہے۔ اور پھر روزہ آگے بڑھ کر کہتی ہے میرے پاس فضول قسم کی باتیں سننے کا وقت نہیں ہے، اور پھر وہ اپنی تلوار سے اس سپاہی کی گردن کاٹ کر اسے شہید کر دیتی ہیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ تخت سنبھالنے کے لیے شاہی کمرے کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں تو شاہی پہرے دار آگے بڑھ کر ان سے مقابلہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کافر ہمارے علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بلاخر دیکھتے ہی دیکھتے دونوں گروہوں کے درمیان یہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے، لہٰذا روزہ اور دان دیاگو مل کر باقی سپاہیوں کو بھی شہید کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی وہ شاہی کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی تخت نہیں ہے بلکہ ایک عام سی کرسی ہے۔ سلطان کا کمرہ پہلے سے بہت سادہ ہے اور کوئی بھی شان و شوکت کی چیز نہیں رکھی ہوئی،
اور دان دیاگو یہ منظر دیکھنے کے بعد حیران اور پریشان رہ جاتا ہے کہ میں جب یہاں پر پہلی بار آیا تھا تو اس کمرے میں دنیا کی سب سے قیمتی چیزیں رکھی ہوئی تھی اور سونے کا تخت تھا، لیکن بابا روج نے اس کمرے کو ایک عام جگہ میں بدل دیا ہے۔ روزے یہ سن کر کہتی ہیں اچھا ہوا بابا روج کو ہم نے شہید کر دیا، اب اس کمرے کی شان و شوکت آپ کے دوبارہ آ جانے سے بڑھ جائے گی۔ بالآخر ایک سپاہی آ کر انہیں خوشخبری دیتا ہے کہ چاروں طرف الجزائر میں رہنے والے سپاہیوں کو شہید کر دیا گیا ہے، لہٰذا آئندہ کے بعد آپ الجزائر کے سلطان ہیں۔ میں تمام لوگوں میں اعلان کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جیسے ہی غدار تاجر دان دیاگو کو الجزائر کا سلطان بنوا دیتا ہے تو وہ اپنے لوگوں سے جا کر ملتا ہے اور تاجر لوگوں سے ملاقات کرنے کے بعد بتاتا ہے کہ میں نے بابا روج کے ساتھ غداری اس لیے کی تھی کیونکہ اس نے ہمارے حقوق ہمارے حوالے نہیں کیے، جو عہدے ہمیں اپنی وزارت میں چاہیے تھے وہ بابا روج نے اپنے ہی ساتھیوں کے حوالے کر دیے، یعنی کہ وہ ہماری مدد سے ہی یہاں کا سلطان بنا اور ہم لوگوں پر ہی حکمرانی کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ غرض کے غدار تاجر اپنے ساتھی تاجر کے ساتھ بحث کرنا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ خضر کا ساتھ دینے کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے کہ خضر اپنی بھائی کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے اور الجزائر کا تخت حاصل کرنے کے لیے واپس ضرور آئے گا۔ اسی دوران دان دیاگو بھی وہاں پر پہنچ جاتا اور کہتا ہے میں نے تمہیں ایک بہترین پیشکش دی تھی کہ تم یہاں پر تجارت کرو، سونا چاندی کماؤ، لیکن تم نے ہماری پیشکش کو ٹھکرا دیا، لہٰذا اب گولی کھاؤ۔ بالآخر دان دیاگو کے اشارہ کرنے پر دان دیاگو کا ایک سپاہی اس تاجر کو گولی مار کر شہید کر دیتا ہے جو کہ خضر کا ساتھ دینے کی بات کر رہا ہوتا ہے، اور غدار تاجر سے کہتا ہے تمہاری موت بہت ہی گھٹیا ہونے والی ہے۔ اور پھر دان دیاگو اس تاجر کو شہید کرنے کے بعد غدار تاجر سے کہتا ہے اس کی لاش کو لے جا کر چوک میں لٹکا دو تاکہ تمام بغاوت کرنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ غداروں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ دوسری طرف تاجر الجزائر میں رہنے والے سپاہیوں کی لاشیں لے کر خضر کے پاس پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے ہم لوگوں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لیکن دان دیاگو نے کچھ غداروں کے ساتھ مل کر الجزائر کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بابا روج کو بھی غداروں نے شہید کروایا تھا۔ یہ سنتے ہی خضر اور مراد پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم تو یہاں پر بابا روج کا سوگ منا رہے تھے، لیکن وہاں الجزائر پر دشمن نے قبضہ کر لیا۔ بالآخر تمام صورتحال جاننے کے بعد بابا روج کے ساتھی غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھی کو بھی دھوکے سے شہید کیا گیا، ورنہ ایسا کوئی بھی مائی کا لال نہیں تھا جو بابا روج کا سامنے سے مقابلہ کر کے انہیں شہید کرنے میں کامیاب ہو جاتا۔ لہٰذا وہ خضر سے کہتے ہیں ہمیں آپ کے حکم کا انتظار ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ کے ایک اشارے پر دان دیاگو کے سر پر یہ آسمان گرا دیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی خضر پہ جذباتی ہو جاتا ہے اور کہتا ہے پیری تم ججل کے علاقے کی حفاظت کرو گے اور میں بابا روج کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان کا انتقام لینے کے لیے الجزائر جا رہا ہوں۔ دوسری طرف دان دیاگو روزہ کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوتا ہے اور روزہ کہتی ہے آپ نے عروج جیسے بہادر انسان کو مار کر بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اور اب تو ہسپانوی شہنشاہ بھی آپ سے بہت متاثر ہو جائیں گے اور آپ کی پچھلی تمام غلطیوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اب آپ جب بھی شہنشاہ کو مدد کے لیے پکاریں گے تو اپنا لشکر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے گا۔ اور پھر روزہ دان دیاگو سے کہتی ہے ہم نے خضر کے بھائی کو شہید کیا ہے اور الجزائر کو فتح کر لیا ہے، لیکن اس کا بھائی سکون سے نہیں بیٹھے گا، وہ اپنے شہید بھائی کی امانت واپس حاصل کرنے کے لیے ضرور آئے گا، لہٰذا ہمیں بھی جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ دان دیاگو مطمئن ہو کر کہتا ہے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر خضر الجزائر کو فتح کرنے کے لیے ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے یہاں پر آئے گا تو ظاہر سی بات ہے اسے ججل کے علاقے کو چھوڑنا ہوگا، یا تو ججل کا علاقہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور وہ الجزائر کو فتح کر لے گا، یا پھر وہ ججل کے علاقے کی حفاظت کرنے کے لیے کبھی بھی ججل کو نہیں چھوڑ سکتا اور یوں ہم الجزائر کے علاقے پر قبضہ کر کے بیٹھے رہیں گے۔ یعنی کہ خضر ایک ہی وقت میں ایک ہی علاقے کی حفاظت کر سکتا ہے اور اس پر حکمرانی کر سکتا ہے، یا تو وہ اپنے بھائی کا انتقام لینے کی خاطر ججل کا علاقہ کھو بیٹھے گا یا پھر الجزائر کا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شہنشاہ بھی ہمارے ساتھ ہے، میں جب بھی شہنشاہ سے ان کے سپاہیوں کو طلب کروں گا تو وہ اپنے سپاہی میرے لشکر میں شامل ہونے کے لیے بھیج دیں گے۔ دوسری طرف بازنطینی شہنشاہ اپنے ایک سپاہی سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ دان دیاگو نے عروج کو شہید تو کر دیا ہے لیکن اس کا بھائی خضر اب بھی زندہ ہے، تمہاری نظر میں خضر کیسا انسان ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ وہ بھی عروج جیسا بہادر انسان ہے، وہ بحر روم میں ترکوں کی سب سے بڑی امید ہے، اور اب تو سلطنت عثمانیہ کے سلطان بھی اس کی مدد کرنے پر رضامند ہو چکے ہیں، لہٰذا وہ پہلے سے زیادہ بہت طاقتور ہو چکا ہے، لہٰذا دان دیاگو اور خضر کا بہت ہی سخت مقابلہ ہونے والا ہے۔ سپاہی کی یہ باتیں سننے کے بعد ہسپانوی شہنشاہ بہت پریشان ہو جاتا اور کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے دان دیاگو کے ساتھ مل کر خضر کا خاتمہ کرنا ہوگا تاکہ مغربی بحر روم میں ترکوں کی طاقت کمزور ہو جائے، لہٰذا جس طرح دان دیاگو نے بابا روج کو شہید کرنے کے بعد الجزائر پر قبضہ کر لیا ہے، ہم بھی بالکل اسی طرح ججل کے علاقے کو واپس لینے کے لیے اپنے سپاہیوں کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے جائیں گے، یعنی کہ الجزائر اور ججل کا علاقہ پھر سے ہمارا ہو جائے گا اور یوں باربروسا برادرز کا نام اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے خضر اور اس کے ساتھی الجزائر کے علاقے میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر دان دیاگو اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہلے ہی سے خضر کے آنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے
اور پھر دان دیاگو اپنے ساتھیوں کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کرتا ہے تو وہ خضر کی تلوار کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اگر تم مجھے مارو گے جو کہ میں تمہارے سامنے ہوں تو مجھے مار بھی سکتے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں نے الجزائر کے لوگوں کو بندی بنا لیا ہے۔ وہ تمام لوگ جو کہ تمہاری حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے انہیں کٹرے میں بند کر دیا گیا ہے۔ اگر میرے خون کا ایک قطرہ بھی بہایا گیا تو میرے ساتھی ان تمام الجزائر کے لوگوں کو جہنم حاصل کر دیں گے۔ لہٰذا سوچ لو کہ تم نے مجھے مار کر اپنے بھائی کا انتقام لینا ہے یا پھر الجزائر میں رہنے والے لوگوں کی جان بچانی ہے۔ اگر الجزائر میں لوگ ہی نہیں رہیں گے تو تم کس پر حکمرانی کرو گے؟ جب کوئی مظلوم ہی زندہ نہیں رہے گا تو تمہارا یہاں پر رہنے کا کیا مقصد، کیا فائدہ؟ لہٰذا اگر اب بھی تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو مار سکتے ہو، تمہاری تلوار میرے دل کے پاس ہے، چلو مجھے مار ڈالو۔ خضر یہ سن کر کہتا ہے تم بہت ہی بزدل اور گھٹیا قسم کے انسان ہو، تم جانتے تھے کہ تم مجھے تلوار کی مدد سے روک نہیں پاؤ گے، لہٰذا تم نے مجھے روکنے کے لیے غریب لوگوں کو یرغمال بنا لیا ہے۔ تم مظلوموں کے ذریعے مجھے روکنا چاہتے ہو، انہیں اپنے ڈھال بنا کر اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہو۔ تم جیسا گھٹیا اور بزدل انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ کم سے کم میرے بھائی کو سامنے سے شہید کیا جاتا تو میں تمہاری عزت کرتا اور تمہارا صحیح طریقے سے مقابلہ کرتا، لیکن تم نے غداروں کے ساتھ مل کر میرے بھائی کو شہید کیا ہے۔ دان دیاگو سن کر کہتے اپنا بھاشن بند کرو، یہ جنگ ہے میرے دوست، یہاں پر مرنا جینا دھوکہ سیاست ہر چیز چلتی ہے، لہٰذا مجھے بزدل اور گھٹیا کہنے کی ہمت دوبارہ مت کرنا۔ جنگ میں صرف ایک ہی صورتحال پر غور کیا جاتا ہے اور وہ ہوتی ہے جیت۔ ہمیں کسی بھی طریقے سے جیتنا ہوتا ہے، چاہے جیتنے کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار کرنا پڑے۔ مراد یہ باتیں سن کر کہتا ہے شرم کرو دان دیاگو، تم کم سے کم صحیح طریقے سے تو ہم سے لڑتے، تم ہمیشہ ہی بزدلوں کی طرح پیش آتے ہو، لیکن تمہارا یہ منصوبہ زیادہ کام نہیں کر پائے گا۔ روزہ یہ سن کر کہتی اپنی بکواس بند کرو، بہت ہو گیا یہ تماشا۔ جب سے تم بابا روج کے ساتھی بنے ہو تم پہلے سے بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہو۔ جب تم بابا روج کے خلاف ہمارے ساتھ مل کر کام کیا کرتے تھے تو تم ایک طاقتور انسان تھے، لیکن بابا روج کا ساتھ دیتے ہی تمہاری طاقت میں کمی آ گئی ہے اور تمہارا دل نرم ہو گیا ہے۔ مراد یہ سن کر کہتا ہے ہاں میرا دل نرم ہو گیا ہے، میں نے اپنی اصلی طاقت کو تبھی پہچانا جب میں نے بابا روج کا ساتھ دیا، میں نے جانا کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، لیکن تم اور تمہارا عاشق یہ کبھی نہیں سمجھ پائیں گے کہ زندگی میں اصل مقصد کیا ہونا چاہیے، کیونکہ میں تمہاری نظروں کے سامنے سب سے پہلے دان دیاگو کا سر قلم کروں گا، اس کے بعد تمہاری زہریلی زبان کو کاٹ کر کتوں کو کھلا دوں گا۔ روزہ یہ سن کر کہتی ہے بہت خوب، لیکن اگر تم الجزائر کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں دان دیاگو کی شرائط کو غور سے سننا ہوگا۔ اور پھر دان دیاگو اپنی شرط بتاتے ہوئے کہتا ہے اگر تم جیجل کا علاقہ میرے حوالے کر دو، یعنی کہ میرا گھر میرے حوالے کر دیا جائے گا، تو میں الجزائر کا علاقہ چھوڑ دوں گا۔ خضر یہ سن کر کہتا ہے کبھی نہیں، ہم نے اس علاقے کو خون بہا کر فتح کیا ہے اور اپنے بہت سے ساتھیوں کی قربانی بھی دی ہے، آئندہ کے بعد وہ ہمارا گھر ہے، ہم اپنے گھر کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتے، ہم تم سے جیجل کے علاقے کی حفاظت بھی کریں گے اور الجزائر کے علاقے کو فتح بھی کریں گے۔ ایک طرف خضر اور دان دیاگو کے درمیان بحث چل رہی ہوتی ہے کہ الجزائر پر حکمرانی کون کرے گا، تو دوسری طرف درویش افندی پیری سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے جہاز میں پہنچ جاتے ہیں۔ پیری کے سامنے بہت سے نقشے موجود ہوتے ہیں اور پھر بابا درویش پیری سے پوچھتے ہیں تم ان نقشوں کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ پیری جواباً کہتا ہے یہ نقشے ہماری فتوحات حاصل کرنے میں ہمیں مدد فراہم کریں گے، میں مصر کے علاقے کو دیکھ رہا ہوں اور مصر کے آس پاس کے علاقے کو، کیونکہ ہمارے جو سلطان یاوز سلیم ہیں اب ان کی حکومت مکہ اور مدینہ پر ہے، یعنی کہ وہ سلطان ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے اسلامی خلیفہ بھی بن چکے ہیں۔ درویش افندی یہ سن کر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سلطان سلیم ایک دیندار انسان ہے، وہ نہ تو فحاشی پھیلانے کا حکم دیتے ہیں اور نہ ہی کسی گروہ کو انتشار پھیلانے کا حکم دیتے ہیں، لہٰذا تمام ترک متحد ہو چکے ہیں اور مکہ اور مدینہ پر ہماری حکمرانی ہے، لہٰذا عالم اسلام کا جھنڈا وہاں پر لہرا دیا گیا ہے اور تمام مسلم ممالک مل کر ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور اتحاد کی فضا قائم کریں گے۔ پیری سن کر کہتا ہے الجزائر کو تو دان دیاگو نے فتح کر لیا ہے، لیکن ہمیں کسی بھی صورت دان دیاگو سے الجزائر کو واپس لینا ہوگا، کیونکہ ہمیں جنوبی علاقہ حکمرانی کے لیے چاہیے ہوگا۔ اگر ہم وہاں پر اپنی فوج کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور اپنی طاقت کو بڑھا لیتے ہیں تو آہستہ آہستہ مشرق اور مغرب کے علاقوں کو بھی فتح کر لیں گے اور یوں سارے بحر روم پر ہماری حکمرانی ہوگی، یعنی کہ سلطنت عثمانیہ خشکی پر حکمرانی کرے گی اور جبکہ خیر الدین باربروسا سمندر پر حکمرانی کرے گا، اور یوں ہمارا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر پائے گا، ہمارے دشمن ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے، چاروں طرف ہماری ہی حکومت ہوگی اور اسلام کا پرچم لہرا دیا جائے گا۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دان دیاگو خضر سے بات کرنے کے بعد زندان میں پہنچ جاتا ہے۔ زندان میں مظلوم لوگوں پر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہوتی ہے اور وہی غدار تاجر ان پر سپاہیوں کی مدد سے کوڑے برسا رہا ہوتا ہے۔ وہ تمام لوگ تکلیف سے چلا رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں خضر ہماری مدد کرنے کے لیے ضرور آئے گا، اور پھر جیسے دان دیاگو وہ زندان میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کتنی ہی افسوس کی بات ہے، کیا تمہیں اب بھی خضر سے امید ہے؟
میں نے خضر سے بات کی ہے اور وہ الجزائر کو چھوڑ کر پیچھے کی طرف ہٹ گیا ہے، یعنی وہ تمہاری مدد کرنے کے لیے کبھی بھی نہیں آئے گا، لہٰذا خضر سے امید لگانا بے وقوفی ہے۔ تم میرا ساتھ دو، میں تمہیں وہ چیزیں عطا کروں گا جو تم نے نہ کبھی دیکھی ہوں گی نہ سوچی ہوں گی۔ اور پھر دان دیاگو اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اس غدار تاجر سے باہر آ کر بات کرتا ہے کہ ان لوگوں کو تم نے مارنا نہیں ہے، کیونکہ جب تک یہ قیدی ہمارے پاس ہے خضر ہمارے علاقے پر حملہ نہیں کر سکتا۔ ان قیدیوں کو آزاد کروانے کی بھرپور کوشش کرے گا، لہٰذا ہمارا مقصد صرف اور صرف اتنا ہی ہے کہ ان لوگوں کو گمراہ کر دیا جائے اور خضر کے خلاف اکسایا جائے۔ جیسے یہ تمام لوگ خضر کے خلاف بغاوت کریں گے یا اس کے خلاف باتیں کرنا شروع ہو جائیں گے تو خضر خود بخود پیچھے کی طرف ہٹ جائے گا۔ اور پھر تاجر سن کر کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ خضر یہاں پر آیا تھا۔ دان دیاگو جواباً کہتا ہے ہاں وہ آیا تھا، لیکن وہ واپس جا رہا ہے، لیکن وہ صحیح سلامت واپس نہیں جا پائے گا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنا پورے لشکر کے ساتھ دوبارہ حملہ کرنے کے لیے یہاں پر پہنچ جائے گا، اس سے پہلے کہ خضر الجزائر کو فتح کرنے کی کوشش کرے۔ میں نے ہسپانوی شہنشاہ کو مدد کے لیے خط لکھا ہے، بہت ہی جلد ہمارے شہنشاہ ہماری مدد کرنے کے لیے بحری جہاز بھیجنے والے ہیں، لہٰذا سمندر میں ہی خضر اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر دیا جائے گا۔ دوسری طرف خضر اور اس کے ساتھی آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کہ دان دیاگو ایک بہت بڑا شیطان ہے، وہ براہ راست ہم سے لڑنا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا اس نے معصوم لوگوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اگر ہم الجزائر کو فتح کرنے کے لیے لڑائی لڑتے بھی ہیں تو وہ مظلوم لوگوں کو مار ڈالے گا اور اس طرح الجزائر کے لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، ہم الجزائر فتح کرنے کے بعد بھی ہار جائیں گے۔ یار علی یہ سن کر کہتا ہے تو ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی دان دیاگو کی بات مان لینی چاہیے تھی، یعنی کہ ججل کا علاقہ اسے واپس دے دینا چاہیے تھا اور الجزائر کے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے تھی۔ خضر یہ سن کر کہتا ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے ججل کا علاقہ چھوڑ دیں، اور جیسے ہی ہم ججل کے علاقے کو چھوڑیں گے تو وہ ججل کے علاقے پر قبضہ کر لے گا اور الجزائر کے علاقے کو دوبارہ سے حاصل کرنے کے لیے اپنے شہنشاہ کے ساتھ مل کر حملہ کرنے کے لیے پہنچ جائے گا۔ یعنی میں اس کی گھٹیا سوچ کو اچھے طریقے سے سمجھ چکا ہوں، وہ جان بوجھ کر ہمیں اپنے جال میں پھنسانا چاہتا ہے تاکہ دونوں علاقے ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں۔ لہٰذا یہ صورتحال اتنی گمگیر ہو جاتی ہے کہ اسما خالہ بھی خضر سے بول رہی ہوتی ہیں کہ بابا روج نے علاقے کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کو سونپی تھی، اور اگر لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بابا روج ہی آپ سے بہتر انسان تھے، اگر بابا روج یہاں پر حکمرانی کر رہے ہوتے تو وہ بہتر تھا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کی جان بچانے کی خاطر شہید ہو گئے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے الجزائر کے علاقے کو دان دیاگو کے حوالے کر دیا اور مظلوموں کی جان بچائے بغیر یہاں پر واپس آ گئے۔ الجزائر کے لوگ بہت ہی سادہ لوگ ہیں، وہ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے سلطان ہماری جان بچانے کی خاطر نہیں آئے بلکہ وہ ڈر کر واپس لوٹ گئے ہیں۔ اور پھر بلبل خضر سے کہتا ہے معاف کیجیے گا، لیکن صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے، یا تو آپ کو الجزائر کے لوگوں کی جان کی پرواہ کرنی پڑے گی یا پھر اپنے ساتھیوں کی جان کی پرواہ کرنی پڑے گی، یعنی یہ لڑائی اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ آپ کو دونوں میں سے کسی ایک چیز کی قربانی دینی ہوگی۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حسین افندی بابا روج کی قبر کے پاس بیٹھ کر قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسی دوران ان کے دشمن وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، یعنی کہ دان دیاگو، اور پھر جیسے ہی دان دیاگو کے سپاہی حسین افندی کی گردن پر تلوار رکھتے ہیں تو وہ تلوار کی طرف دیکھتے ہیں لیکن قرآن پڑھنا جاری رکھتے ہیں، اور پھر جیسے ہی بابا درویش وہ قرآن پاک مکمل کر لیتے ہیں تو وہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کیا تم مجھے یہاں پر مارنے کے لیے آئے ہو؟ تو انتظار مت کرو، تم مجھے مار سکتے ہو، میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، میرے ہاتھ میں صرف قرآن پاک ہے۔ دان دیاگو یہ سن کر متاثر ہو جاتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کرتا ہے، تمہارے پاس واقعی ہی کوئی ہتھیار نہیں ہے اور تمہارے ہاتھ میں یہ مقدس کتاب ہے اور تمہیں موت کا ذرا بھی ڈر نہیں ہے، جبکہ میں تمہیں بآسانی مروا سکتا تھا۔ حسین افندی یہ سن کر مسکراتے اور کہتے ہیں تم مجھے مار نہیں پائے، اس سے بڑھ کر اس بات کی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور ویسے بھی میں نے ایمان کی جو ذرہ پہنی ہوئی ہے تمہاری تلوار اس میں چھید نہیں کر سکتی۔ دان دیاگو سن کر کہتا ہے بوڑھے آدمی، مجھے تمہاری باتیں بہت اچھی لگ رہی ہیں، لیکن تمہاری باتیں کچھ بیکار قسم کی ہیں اور مجھے بیکار باتیں سننا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ تم کس طرح کی بات کر رہے ہو؟ تمہارے کپڑوں میں کوئی بھی ذرہ موجود نہیں ہے اور ایسی کوئی بھی ذرہ نہیں ہے جس ذرہ میں اپنی تلوار کی مدد سے چھید نہیں کر سکتا۔ حسین افندی مسکرا کر کہتے ہیں تم میری باتوں کو سمجھ نہیں پاؤ گے کیونکہ تم ایک کافر ہو، تمہارے اندر ایمان نہیں ہے، تم باطل کے راستے پر چل رہے ہو، انصاف کا راستہ تو عروج اور خضر کا راستہ ہے۔ دان دیاگو سن کر مسکراتا اور کہتا ہے بہت خوب، وہ جو انصاف کے راستے پر چل رہے تھے میں نے انہیں شہید کر دیا اور اب خضر کی باری ہے، لیکن اصل میں تم کون ہو میں تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ اور پھر حسین افندی مسکرا کر کہتے ہیں میں تمہاری عمر میں بحر روم کا عظیم فاتحہ اکنجے صاحب رہ چکا ہوں۔ اکنجے صاحب کا نام سنتے ہی دان دیاگو حیرانگی سے اس بزرگ کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتا ہے، کیا تم واقعی وہ عظیم انسان ہو جس نے بحر روم کو فتح کیا تھا اور تمہارے پاس تو اب کوئی تلوار بھی نہیں ہے؟ میں جوانی میں تم سے لڑنا چاہتا تھا، کیا میں تم سے لڑنے کا بھی شوق پورا کر سکتا ہوں؟ یہ سنتے ہی حسین افندی غصے میں آ جاتے اور کہتے ہیں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے لڑائی چھوڑ دی ہے،
لیکن جہاں تک تمہاری موت کی بات ہے تو تم اپنی موت کی طرف ایک قدم بڑھا چکے ہو، اور خضر تمہاری موت ہے، جلدی تمہارا برا انجام ہونے والا ہے۔ دان دیاگو یہ تمام باتیں سن کر مریم کے بارے میں بولنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے تمہاری بیٹی کو شہید کر دیا ہے، اور تو اور بابا روج کو شہید کر دیا، میں نے تمہارے بہت سے پیارے لوگوں کو اپنی تلوار کی مدد سے جہنم حاصل کر دیا ہے۔ تو وہ انسان جو کہ تمہارا کٹر دشمن ہے وہ تمہیں للکار رہا ہے، کیا تم اپنے پیاروں کا انتقام نہیں لوگے؟ حسین افندی یہ سن کر کہتے ہیں نہیں، میں اپنے ذاتی انتقام کی خاطر تم سے نہیں لڑ سکتا، کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں صرف اپنی تلوار اپنی جان بچانے یا پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے ہی نکالوں گا۔ اگر ابھی میں تمہیں مارتا ہوں تو یہ میرا ذاتی انتقام ہوگا، لیکن میں ان تمام لوگوں کا انتقام لینے کی کوشش کروں گا جنہیں تم نے تڑپا کر مارا ہے۔ اور پھر دان دیاگو بابا درویش سے کہتا ہے میں تمہیں زندہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیونکہ تم نے ابھی بھی کہا ہے کہ خضر مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا اور میرا انجام برے لوگوں میں ہوگا، تو میں تمہیں زندہ چھوڑ کر اس لیے جاؤں گا تاکہ تم دیکھ سکو کہ میں خضر کو کس طریقے سے مارتا ہوں۔ خضر اپنے ساتھیوں کو لے کر الجزائر کے علاقے میں پہنچ جاتا ہے اور وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے میں نے اپنا ذہن بنا لیا ہے، میں دان دیاگو کا سر قلم کروں گا اور تمام مظلوموں کو آزاد کرواؤں گا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے خضر کے ساتھی چاروں طرف فائرنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور باقی بچنے والے سپاہیوں کا تلوار کی مدد سے مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے۔ خضر اپنے راستے میں آنے والے ہر ایک سپاہی کو جہنم حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔ خضر کی نظریں دان دیاگو کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے مجھے آج دان دیاگو نظر آ جائے، اور پھر وہ جیسے ہی شاہی کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ شاہی تخت پر دان دیاگو کی بجائے بابا روج بیٹھے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہی خضر بہت حیران اور پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے بھائی کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے بھائی آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ بابا روج خضر کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں میں یہاں پر کیا کر رہا ہوں یہ بات چھوڑو، لیکن میں تمہیں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ تمہارا فیصلہ غلط تھا، یعنی کہ تم نے معصوم لوگوں کی جان داؤ پر لگا دی ہے۔ جو امانت میں نے تمہارے پاس چھوڑی تھی تم اس کی حفاظت صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہے۔ ناظرین بابا روج خضر کے خواب میں آتے ہیں اور یہ ساری گفتگو خضر اپنے خواب میں ہی دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ بابا روج خضر کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے ساتھی بہت ہی جذباتی ہیں، وہ آپ کو دھکیلنے کی کوشش کریں گے کہ آپ الجزائر کے علاقے کو دوبارہ سے اپنے قبضے میں لے لیں، لیکن آپ رہنما ہیں، آپ کو عقل سے کام لینا ہوگا، آپ کو جذباتی فیصلے زیب نہیں دیتے۔ خضر یہ سن کر کہتے ہیں میرے بھائی میں تو تمام لوگوں کو متحد کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں، جیسے ہی تمام انگلیاں ایک مٹھی میں بند ہو جاتی ہیں میں آپ کے ساتھیوں کو اپنے ساتھ چلانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اگر میں ان کی بات نہیں مانوں گا تو وہ مجھ سے خفا ہو جائیں گے۔ بابا روج مسکرا کر کہتے ہیں یہی تو بات ہے، رہنما بننا اتنا آسان نہیں ہے، آپ کو دل اور دماغ دونوں کی باتیں سن کر چلنا پڑتا ہے، غرض کہ تم لوگوں کو بھی بچاؤ گے لیکن وقت آنے پر، اور اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر بھی چلو گے۔ اور پھر جیسے خضر تمام باتیں سوچ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے ساتھیوں کی باتیں سننے کے بعد بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہیے، کیا مجھے فوری طور پر الجزائر پر دوبارہ حملہ کرنا چاہیے یا تھوڑا صبر سے کام لینا چاہیے۔ لہٰذا جیسے ہی بابا روج خضر کے خواب میں آتے ہیں وہ خضر کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے اپنا اگلا قدم اب کیسے اٹھانا ہے۔ اور پھر خضر بلبل سے کہتا ہے تمام لوگوں کو اس کمرے میں جمع کر لو، میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر جیسے ہی خضر کے تمام ساتھی جمع ہو جاتے ہیں تو خضر کہتا ہے ہم فوری طور پر الجزائر پر قبضہ نہیں کر سکتے، ہمیں معصوم لوگوں کے بارے میں سوچنا ہوگا، اگر ان لوگوں کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے تو ہمارا مقصد فوت ہو جائے گا۔ چونکہ بابا روج نے الجزائر کے لوگوں کی مدد اسی لیے کی تھی کہ وہ ان کو زندہ رکھ سکیں، ان کی زندگی خوشحال بنا سکیں، وہاں پر عدل و انصاف قائم کر سکیں۔ اگر لوگ ہی زندہ نہیں بچیں گے تو ہمیں ایسی سرزمین کا کیا کرنا ہے؟ خضر کے ساتھ یہ سن کر پریشان ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تو کیا ہم الجزائر پر حملہ کرنے کے لیے نہیں جا رہے؟ خضر جواباً کہتے ہیں ہم جائیں گے لیکن وقت آنے پر، کیونکہ جہاں تک میں دان دیاگو کو جانتا ہوں تو میں ججل کا علاقہ کبھی بھی الجزائر کے علاقے کے بدلے انہیں واپس نہیں دے سکتا۔ وہ بے ایمان لوگ ہیں، ضرور دان دیاگو نے کوئی ایسا منصوبہ بنایا ہوگا جس کے ذریعے وہ ہم سے دونوں علاقے چھیننے کے بارے میں سوچ رہا ہوگا۔ اور پھر خضر اپنے تمام ساتھیوں کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں لہٰذا میں جو بھی فیصلہ کروں گا سوچ سمجھ کر کروں گا، میرے فیصلے کے درمیان جذبات نہیں آئیں گے، بلکہ یہ فیصلہ عقل کے مطابق کیا جائے گا۔ لہٰذا ہم الجزائر کو بچائیں گے، لیکن ہم یہ کام اتنی خاموشی سے کریں گے کہ ہمارے دشمن کو بھنک بھی نہیں پڑے گی کہ ہمارا اگلا قدم کیا ہونے والا ہے، یعنی مظلوم لوگوں کی جان بھی بچائی جائے گی اور کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا، کیونکہ الجزائر اب زمین کا ٹکڑا نہیں اور نہ ہی کوئی تخت ہے، بلکہ اب یہ حصہ ہماری عزت میں شامل ہو چکا ہے۔ لہٰذا ہم نے کسی بھی طریقے سے اپنی عزت کو بچانا ہے، یعنی کہ الجزائر کو۔ دوسری طرف دان دیاگو غدار تاجر سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ کیا قیدیوں نے خضر کا نام لینا چھوڑا ہے؟ کیا وہ اس کی خلاف ورزی کرنے کے لیے آمادہ ہو چکے ہیں؟ تاجر جواباً کہتا ہے نہیں حضور،
وہ ابھی تک خیر الدین باربروسا کا نام پکار رہے ہیں۔ انہیں اب بھی لگتا ہے کہ خضر ان کی مدد کرنے کے لیے آئے گا اور آپ کو تخت سے اتار کر الجزائر کے تخت پر قبضہ کر لے گا۔ یہ تو محض ہمارے قیدیوں کا صرف ایک خواب ہے جو کہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر خضر یہاں پر حملہ کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ وہ دوسری طرف جیجل کے علاقے کو کھو دے گا، لہٰذا وہ اتنی بڑی غلطی نہیں کر سکتا۔ اور پھر غدار تاجر دان دیاگو سے کہتا ہے، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی میں آپ کے الجزائر کو فتح کروانے میں مدد فراہم کروں گا تو آپ مجھے اس علاقے کا امیر بنائیں گے۔ اب آپ کا وعدہ پورا کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ دان دیاگو یہ سن کر طنز کرتے ہوئے کہتا ہے، امیر کبھی نہیں، کیونکہ تم چند قیدیوں سے یہ تو نہیں منوا سکے کہ وہ خیر الدین باربروسا کا ساتھ دینا چھوڑ دیں، تو تم اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کو اپنے قابو میں کیسے رکھو گے؟ اس سے پہلے کہ دونوں میں مزید بحث چھڑ پاتی، اسی دوران روزا وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور وہ دان دیاگو سے کہتی ہے کہ ہمارے بادشاہ شالگن کا بحری بیڑا اس علاقے کے قریب آنے والا ہے، یعنی کہ کل صبح ان کا بحری جہاز ہماری مدد کرنے کے لیے اس علاقے میں پہنچ جائے گا۔ یہ سنتے ہی دان دیاگو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ اب تو بادشاہ کے سپاہی بھی ہماری مدد کرنے کے لیے یہاں پر پہنچنے والے ہیں۔ اور پھر وہ غدار تاجر سے کہتا ہے، تم قیدیوں کے دل دماغ سے ایک چیز بھلوا دو، یعنی کہ خیر الدین باربروسا کا نام، تو پھر میں تمہیں اس علاقے کا امیر بنا دوں گا۔ غدار تاجر یہ سن کر کہتا ہے، میں اپنی پوری کوشش کروں گا اور اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ میں ہی اس علاقے کا امیر بننے کے لائق ہوں۔ اور پھر غدار تاجر کے جاتے ہی دان دیاگو روزہ سے کہتا ہے، میرا خیال ہے کہ ابھی تک خضر نے اپنا فیصلہ نہیں سنایا، یعنی وہ جیجل کا علاقہ کبھی بھی ہمارے لیے نہیں چھوڑے گا۔ وہ الجزائر پر حملہ کرنے کی خفیہ تیاریاں کر رہا ہوگا، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ ہمارے بادشاہ کے لشکر کو الجزائر کے علاقے میں نہیں بلکہ سیدھا جیجل کے علاقے میں جا کر حملہ کرنا چاہیے، اور جب کہ ہم جیجل پر خشکی کی طرف سے حملہ کریں گے اور ہمارا بادشاہ بحری راستے سے حملہ کرے گا، یعنی یہ حملہ دونوں طرف سے ہوگا، تو جیجل کا علاقہ ضرور فتح ہو جائے گا۔ روزہ یہ سن کر کہتی ہے، آپ کا منصوبہ بہت ہی شاندار قسم کا ہے، لہٰذا میں یہ پیغام لے کر اپنے شہنشاہ سے ملاقات کرنے کے لیے جاؤں گی اور آپ یہیں پر رک کر ہمارے علاقے کی حفاظت کریں گے، ورنہ خضر آپ کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر اس علاقے کو فتح کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ دوسری طرف مراد ایک نقشہ دکھاتے ہوئے خضر کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ میں نے نقشے پر موجود جن جگہوں پر نشان لگایا ہے وہاں ہر طرف دان دیاگو کے سپاہی موجود ہیں، اگر غلطی سے بھی انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ ہم الجزائر پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو وہ قیدیوں کو مار ڈالیں گے۔ خضر یہ سن کر کہتا ہے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں نے کوئی منصوبہ نہیں بنایا ہوگا؟ ہم سب سے پہلے محافظوں کو ماریں گے، ان کا لباس پہننے کے بعد بہروپیے بن جائیں گے اور پھر انہی کے لوگوں میں شامل ہو کر معصوم لوگوں کو آزاد کروائیں گے، اور پھر جیسے معصوم لوگوں کو دوسری طرف منتقل کر دیا جائے گا تو اس کے بعد ہم الجزائر کے علاقے پر حملہ کر کے اسے فتح کریں گے۔ ابھی خضر اور مراد آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اسی دوران پیری ایک بری خبر لے کر وہاں پر پہنچ جاتا ہے کہ میرے جاسوسوں نے مجھ تک یہ خبر پہنچائی ہے کہ ہسپانوی شہنشاہ ایک بہت بڑا جہاز لے کر جیجل کے علاقے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ خضر یہ سن کر کہتا ہے، اس کا مطلب میں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ بالکل ٹھیک کیا تھا، اگر میں الجزائر کے بدلے جیجل کا علاقہ ان کے حوالے کر دیتا تو پھر یہ جہاز الجزائر کے علاقے میں جاتا اور ہمیں تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دان دیاگو پہلے ہی اپنے شہنشاہ سے ملاقات کر کے مدد کے لیے بات چیت کر کے آ چکا تھا۔ اگر ہم الجزائر کے علاقے میں ہوتے تو ہمارا مقابلہ شہنشاہ سے الجزائر کے علاقے میں ہوتا، اب چونکہ ہم جیجل کے علاقے میں ہیں تو اب ہمارا مقابلہ یہیں پر ہونے والا ہے۔ مراد یہ سن کر پریشان ہو کر پوچھتا ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ خضر جواباً کہتا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے جو منصوبہ بنایا تھا سارا کام ویسا ہی ہوگا، بس فرق صرف اتنا ہوگا کہ ہم 2 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ بلبل اور پیری مل کر الجزائر کے علاقے کی طرف جائیں گے اور پہرے دار سپاہیوں کو جہنم واصل کرنے کے بعد ان کا لباس پہن لیں گے، اور میں، مراد اور یار علی مل کر ہسپانوی شہنشاہ کے بحری جہاز کو روکنے کی کوشش کریں گے، اور پھر جیسے ہی ہم ہسپانوی شہنشاہ کے جہاز کو تباہ و برباد کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر ہماری ملاقات الجزائر کے علاقے میں ہوگی، اور پھر ہم دونوں مل کر دان دیاگو کا سر قلم کریں گے۔ یہ دان دیاگو کے لیے اتنا بڑا دھچکا ہوگا کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں پائے گا کہ اس کا سارا منصوبہ اس کے سر پر کیسے الٹ دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دان دیاگو ایک نقشے کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے تو روزہ اس سے پوچھتی ہے، آپ نقشے میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ دان دیاگو جواباً کہتا ہے، مصر، سلطان سلیم یاوز نے مصر کے علاقے کو فتح کر لیا ہے۔ روزے سن کر کہتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قدس پر بھی عثمانیوں نے قبضہ کر لیا ہے، یعنی کہ ہماری مقدس سرزمین ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ دان دیاگو سن کر کہتا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، یاوز سلطان سلیم نے نہ صرف مصر کو فتح کیا ہے، اگر وہ الجزائر کے علاقے کو بھی فتح کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس طرح ان کا بحر روم پر قبضہ ہو جائے گا
اور آہستہ آہستہ مشرقی اور مغربی علاقے ان کی طاقت میں شامل ہونا شروع ہو جائیں گے اور پھر خشکی اور بحری راستوں پر صرف عثمانیوں کی حکومت ہوگی۔ روزہ سن کر کہتی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جیجل پر ہمارا ہی قبضہ ہوگا، کیونکہ اب تو شہنشاہ بھی اس لڑائی میں شامل ہو چکے ہیں، اور میں جانتی ہوں کہ یہ بحری بیڑا کتنا قیمتی ہو سکتا ہے، لہٰذا ہمیں کسی بھی طریقے سے جیجل کے علاقے پر حملہ کر کے وہاں پر قبضہ کرنا ہوگا، تبھی ہم خیر الدین باربروسا کو اس علاقے سے دور رکھنے میں کامیاب ہو پائیں گے۔ دوسری طرف خضر کا ساتھی پیری اس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے اور میرے ساتھیوں نے الجزائر پر حملہ کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ خضر جواباً کہتے ہیں بہت خوب، تو میں بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ تیار ہو کر ہسپانوی شہنشاہ کے جہاز کو روکنے کی کوشش کروں گا، اور پھر اسے تباہ برباد کرنے کے بعد ہماری ملاقات الجزائر کے علاقے میں ہوگی۔ اور پھر خیر الدین باربروسا پیری کو بتاتے ہیں کہ جس طرح سلطان نے مصر کو فتح کیا ہے تو ابھی ان کی فتح ادھوری ہے، اور پھر جیسے ہی ہم الجزائر کو فتح کر لیں گے اور جیجل کے علاقے سے اپنے دشمنوں کو نکال کر باہر پھینک دیں گے تو سلطان کی فتح مکمل ہو جائے گی، یعنی کہ پھر خشکی اور بحری راستوں پر عثمانیوں کی حکومت ہوگی۔ اس طرح ہم سلطان کے قریب بھی ہو جائیں گے، اور پھر کوئی بھی کافر نہ تو خشکی پر ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم و ستم ڈھا سکتا ہے اور نہ ہی بحری علاقوں پر، یعنی کہ چاروں طرف عدل و انصاف کی فضا قائم ہو جائے گی۔ اور پھر خیر الدین باربروسا پیری کو مزید معلومات فراہم کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم نے پہلے بھی عثمانیوں کے ساتھ اتحاد کیا ہے، لیکن اس بار ہم صرف سلطان کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے بلکہ ہم خود عثمانی بن جائیں گے، یعنی ہمارا یہ اتحاد اتنا مضبوط ہوگا کہ ہم پر حملہ مطلب کہ سلطان سلیم پر حملہ، اور اگر سلطان سلیم پر کوئی حملہ کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ حملہ ہماری ضد پر ہی سمجھا جائے گا، یعنی کہ اب دونوں گروہوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ پیری یہ سن کر خوش ہو جاتا اور کہتا ہے آپ نے بہت ہی اچھا فیصلہ کیا ہے، میں ایک بہترین سا خط لکھ کر سلطان کے پاس بھجواتا ہوں۔ سلطان تو پہلے ہی آپ سے بہت زیادہ خوش ہیں اور اکثر آپ کی تعریف کرتے رہتے ہیں، اور پھر جیسے ہی انہیں اس اتحاد کی خوشخبری ملے گی تو وہ آپ کی مدد فراہم کرنے کے لیے کسی بھی حد تک پہنچ جائیں گے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ روزہ اپنے شہنشاہ کے سب سے قریب ترین کمانڈر سے ملاقات کرنے کے لیے اس کے بحری جہاز پر پہنچ جاتی ہے۔ وہ کمانڈر روزہ کو دیکھ کر حیران و پریشان رہ جاتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ روزہ جواباً کہتی ہیں حیران اور پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، میں تو پہلے بھی بحری جہازوں کی جنگ میں حصہ لے چکی ہوں، بحری جنگ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، میں بچپن ہی سے سمندر کے درمیان میں پلی بڑی ہوں، لہٰذا میں جنگ کرنے کا طریقہ اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ جہاں ایک طرف تان دیاگو خشکی پر لڑائی کر کے جیجل کے علاقے کو واپس لینے کی کوشش کرے گا، وہاں میں بھی بحری جنگ میں شامل ہو کر اس فتح میں برابر کی شریک دار ہونا چاہتی تھی۔ اور پھر روزہ اس کمانڈر کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ میں یہاں پر تم سے اس لیے ملاقات کرنے کے لیے آئی ہوں کہ تمہارا بحری جہاز الجزائر کے علاقے میں نہیں جائے گا بلکہ یہ جہاز جیجل کے علاقے کی طرف موڑ دیا جائے گا، یعنی کہ اب ہمارا حملہ الجزائر پر نہیں بلکہ جیجل پر ہوگا، تاکہ خیر الدین باربروسا کا نام اس دنیا کی صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ کمانڈر یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا اور کہتا ہے تمہارا منصوبہ تو بہت ہی شاندار قسم کا ہے، جیسے ہی ہمیں فتح نصیب ہو جائے گی تو ہمارے شہنشاہ ہم سے بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے اور پھر ہماری کوئی بھی مراد پوری کی جا سکتی ہے۔ اور پھر کمانڈر اپنے ایک سپاہی کو بلا کر کہتا ہے اپنی توپیں تیار کر لو، جیسے ہی ہم جیجل کے علاقے کے پاس پہنچیں گے تو گولے برسانا شروع ہو جائیں گے، چاروں طرف خون کی ندیاں بہاتی جائیں گی اور کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ ایک طرف خیر الدین باربروسا کے دشمن مل کر خیر الدین باربروسا کا نام صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو دوسری طرف خضر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک نقشے کو دکھاتا ہوا چھوٹے چھوٹی بحری جہاز کے نمونے رکھتا ہے اور کہتا ہے اگر ہمارے دشمنوں کو ذرا سا بھی اس بات کا احساس ہو گیا کہ ہم ان کے قریب پہنچ چکے ہیں تو وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ہوا کا رخ آج ہمارے مخالف ہوگا اور ان کے بحری جہاز تیز رفتاری کے ساتھ ہمارے علاقے کی طرف آ رہے ہوں گے، لہٰذا ہمیں ہوا کو چیرتے ہوئے ان کے قریب جانا ہوگا اور انہیں ذرا بھی اس بات کا احساس نہ ہو، کیونکہ ہم قریب جا کر ہی ان کے جہازوں کو تباہ برباد کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ ہمارے علاقے پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھیں، ہمیں فوری طور پر سمندر کے وسط میں پہنچنا ہوگا اور ان کے جہازوں کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ مراد یہ سن کر کہتا ہے ہم ان کے قریب کیسے جا سکتے ہیں؟ خضر جواباً کہتا ہے اگر ہم اس لڑائی میں دان دیاگو کے بحری جہاز کا استعمال کریں جو کہ ہم نے چرائے تھے تو پھر ہم ان کے قریب جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی صورت میں ہمیں اپنے قریب آنے دے سکتے ہیں اگر انہیں کسی بھی طریقے سے اس بات کا احساس ہو جائے کہ یہ جہاز دان دیاگو کا ہے، ہمارا نہیں۔ کیونکہ ایک طرف پیری اپنے ساتھیوں کے ساتھ الجزائر میں موجود بے گناہ لوگوں کی جان بچا رہا ہوگا، تو دوسری طرف ہم ہسپانوی شہنشاہ کے بحری جہازوں پر حملہ کریں گے، لیکن ہمارا یہ حملہ اتنا طاقتور اور اچانک ہونا چاہیے کہ انہیں سنبھلنے کا موقع نہ ملے۔ اگر غلطی سے بھی ہمارا حملہ ناکام ہو گیا تو ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، یعنی کہ نہ تو ہم الجزائر کو واپس لینے میں کامیاب ہو پائیں گے اور نہ ہی جیجل کے علاقے کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ دوسری طرف دان دیاگو اپنے ساتھی کو بلا کر کہتا ہے
ہم خشکی سے حملہ کرنے کی تیاریاں مکمل کر چکے ہیں، لہذا تم میرے ساتھ آؤ گے۔ اور دوسری طرف میرا خیال ہے کہ ابھی تک بحری راستوں کا استعمال کرتے ہوئے بادشاہ کا جہاز بھی پہنچنے ہی والا ہوگا، وہ جیجل کے علاقے کے قریب ہونا چاہیے۔ بلاخر دیکھتے ہی دیکھتے دوسری طرف بلبل اور پیری مل کر پہرے دار سپاہیوں کو جہنم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جو کہ جنگل میں پہلے ہی سے گھات لگا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور پھر پیری بلبل سے کہتا ہے، ان سپاہیوں کا لباس پہن لو، کیونکہ بہت ہی جلد ہمارا مقابلہ مزید پہرے دار سپاہیوں سے ہونے والا ہے۔ ہمارے اس علاقے میں آنے کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہمیں کم سے کم لڑنا ہے، اور ہماری اول ترجیح یہی ہوگی کہ ہم قیدیوں کو آزاد کروا لیں۔ دوسری طرف جیسے ہی بحری کمانڈر روزے سے ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے تو انہیں بتاتا ہے کہ دان دیاگو تو بہت ہی اچھا انسان ہے، اس نے ہمارا بہترین استقبال کرنے کے لیے اپنے بحری جہازوں کو یہاں پر بھیج دیا ہے۔ یہ سنتے ہی روزہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، ایسا نہیں ہے، اگر اس کی کوئی بحری جہاز یہاں پر آنے والے ہوتے تو وہ مجھے پہلے ہی بتا چکا ہوتا، یہ ضرور کوئی اور ہوگا۔ اور پھر روزہ بھاگتی ہوئی بحری جہاز کی چھت پر چڑھ جاتی ہے، اور پھر وہ جیسے ہی دوربین کی مدد سے قریب آنے والی بحری جہازوں کا معائنہ کرتی ہے تو کہتی ہے، لعنت ہو، یہ تو خضر ہے، اس نے اپنے جہازوں کو بالکل اسی طریقے سے تیار کیا ہے جیسے دان دیاگو اپنے جہازوں کو تیار کرتا ہے۔ یہ سنتے تمام ساتھی پریشان ہو جاتے اور کہتے ہیں، روزہ، اگر تم نہ ہوتی تو یہ جہاز قریب آ کر ہم پر حملہ کرتے اور ہم تو تباہ و برباد ہو جاتے۔ آخر کار ایڈمرل یہ تمام باتیں سن کر پریشان ہو جاتا اور کہتا ہے، فوری طور پر توپیں تیار کر لو۔ اور پھر جیسے ہی ایڈمرل کے سپاہی توپیں لگانے کی تیاری میں مصروف ہو جاتی ہیں تو انہیں بہت دیر ہو جاتی ہے، اور روزہ سمجھ جاتی ہیں کہ اب تو حالات ہمارے ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔ اور پھر خضر یہ سارا تماشا دور کھڑا دیکھ رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ مسکرا کر کہتا ہے، حملہ کرنے کے لیے توپیں باہر نکال لو، اور میرے اشارہ کرنے پر ہی دشمن پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ بالآخر خضر بغیر کسی تاخیر کے بسم اللہ پڑھ کر حملہ کرنے کا اشارہ کر دیتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے خضر کے جہاز سے خطرناک قسم کی توپوں کی چلنے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بالآخر خضر کے اشارہ کرنے پر توپوں کی مدد سے حملہ کر دیا جاتا ہے۔ بالآخر جیسے ہسپانویوں کے جہازوں پر حملے کیے جا رہے ہوتے ہیں تو روزہ یہ منظر دیکھنے کے بعد پریشان ہو جاتی ہے، اور وہ بکھلا جاتی ہے، اپنے ساتھیوں سے کہتی ہے کہ اپنی جانیں بچاؤ، خضر نے توپوں کی مدد سے گولوں کی بارش کر دی ہے۔ اور پھر جیسے ہی یار علی دوربین سے سارا تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ خضر کو بتاتا ہے کہ وہ پتنگوں اور پروانوں کی طرح ادھر ادھر بکھرنا شروع ہو چکے ہیں، کیا خوبصورت منظر ہے۔ خضر یہ سن کر کہتا ہے، بہت خوب، چلو میرے بہادر سپاہیوں، ایک کے بعد ایک خطرناک حملے کرتے جاؤ۔ اور پھر خضر کی بات سنتے ہی تمام سپاہی بہت زیادہ پرجوش ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک کے بعد ایک توپ کی مدد سے حملہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر خضر چلا چلا کر کہتا ہے، میرے ساتھیوں، اپنے دوسرے جہاز کو اشارہ کرو کہ وہ اس جہاز کی مدد سے دوسری طرف سے حملہ کریں۔ ہم ان کے تباہ ہونے والے جہاز کے ارد گرد گول گول چکر کاٹیں گے تاکہ ہم انہیں اپنے چکروں میں الجھا دیں۔ بالآخر جیسے ہی دوسرا حملہ کیا جاتا ہے تو روز اس حملے سے بڑی مشکل سے بچتی ہوئی ایڈمرل کے پاس آتی ہے اور چلا چلا کر کہتی ہے، تم تو نہایت ہی بیوقوف قسم کے انسان ہو، کیا تمہیں اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں ہوا کہ یہ جہاز دان دیاگو کی طرف سے نہیں بلکہ خضر کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ تمہیں کم سے کم اتنی عقل ہونی چاہیے کہ اگر کوئی ایسا جہاز دان دیاگو کی طرف سے آتا، میں دان دیاگو کی طرف سے تمہارے پاس کوئی پیغام لے کر آتی۔ ایڈمرل اپنی غلطی ماننے کے بجائے مزید غرور و تکبر کے ساتھ کہتا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خضر کے پاس جہاز کم ہے، لہٰذا خضر یہ حملہ زیادہ دیر تک برقرار نہیں رکھ پائے گا، اسے واپس پلٹنا ہی ہوگا۔ اور پھر جیسے ہی ایڈمرل اپنے سپاہیوں کو حملہ کرنے کا اشارہ کرتا ہے تو اس سے پہلے ہی خضر توپوں کا حملہ کروا دیتا ہے۔ روزہ یہ منظر دیکھتے سمجھ جاتی ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، کیونکہ خضر کے حملے کی وجہ سے ہماری توپیں خراب ہو گئی ہیں۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے خضر کے تمام جہاز انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور چاروں طرف سے بسم اللہ پڑھ کر توپوں کی بارش کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی گولے دشمنوں کے جہاز سے ٹکرانا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے راستے میں آنے والی لکڑی سے بنائے گئے بحری جہاز کے پرخچے اڑانا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہی روزہ کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور اس کا سارا غرور و تکبر مٹی میں مل جاتا ہے۔ ایک طرف خضر اور اس کے ساتھی وہ جنگ جیتنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ دشمنوں کے خلاف گھیرا تنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں تاکہ بچنے والے سپاہیوں کو گرفتار کر لیا جائے۔ تو دوسری طرف خیر الدین بار بھروسہ کے بھیجے گئے ساتھی یعنی کہ پیری اور بلبل مل کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہرے دار سپاہیوں کو جہنم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی خضر کے ساتھی ایک اور پہرے دار سپاہی کو گرفتار کر لیتے ہیں تو اس کے پیٹ میں خنجر گھسا کر اس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ قیدی کہاں ہے۔ اس سے پہلے کہ سپاہی کسی کو مدد کے لیے پکارتا، وہ ایک خنجر نکال کر اس سپاہی کے پیٹ میں گھسا دیتے اور کہتے ہیں، میں تمہیں اسی طرح اذیت میں مبتلا رکھوں گا جب تک تم مجھے یہ نہیں بتاؤ گے کہ قیدی کہاں ہے۔ پہلے تو وہ سپاہی جھوٹ بولتا ہے کہ دان دیاگو نے تمام قیدیوں کو مروا دیا ہے، تمہارا یہاں پر آنے کا کوئی فائدہ نہیں، دان دیاگو جیت چکا ہے۔ لیکن پیری اس خنجر کو اس کے پیٹ میں گھسا کر اسے مزید تکلیف دیتے ہوئے کہتا ہے، جب تک تم مجھے سچ نہیں بتاؤ گے تب تک تمہارا ایسا ہی حشر ہوتا رہے گا۔ بالآخر وہ سپاہی پیری کو بتا دیتا ہے
کہ ایک خفیہ راستہ ہے، میں اس راستے کے بارے میں جانتا ہوں جہاں سے تم قیدیوں کو آزاد کروا سکتے ہو۔ پیری یہ سن کر کہتا ہے اگر تم نے مجھے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی تو میرے ساتھی پلک جھپکنے میں ہی تمہیں مار ڈالیں گے اور تمہاری بہادری کسی کام کی نہیں رہے گی۔ بلبل پیری کو بتاتا ہے کہ اس کا بھروسہ مت کرو، اسے فوری طور پر مار دو۔ لہٰذا سپاہی کو فوری طور پر مار دیا جاتا ہے اور قیدیوں کو آزاد کروانے کے لیے خفیہ راستہ تلاش کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور پھر پیری اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے ان جہنمی کتوں کی لاشوں کو چھپا دو تاکہ دان دیاگو کو معلوم نہ ہو کہ ہم چپکے سے اس کے علاقے میں گھس چکی ہیں، لہٰذا میں فوری طور پر قیدیوں کو آزاد کروانا ہوگا اور اس عمارت کو ڈھونڈنا ہوگا جس عمارت کے بارے میں سپاہی نے مرنے سے پہلے ہمیں بتایا۔ دوسری طرف جیسے ہی خضر ایڈمرل کے پاس پہنچتا ہے تو ایڈمرل کے ہاتھ میں ایک مشال ہوتی ہے اور وہ بارودی ڈبے کے پاس کھڑا ہو کر کہتا ہے اگر تم نے میرے قریب آنے کی کوشش کی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ خضر یہ تمام باتیں سن کر کہتا ہے اگر تم معافی مانگ لو تو شاید میں تمہاری جان بخش دوں، یعنی کہ خضر جان بوجھ کر اسے اپنی باتوں میں پھنسانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اسے خنجر مار کر جہنم حاصل کر دے۔ اور پھر جیسے ہی ایڈمرل خضر کی باتیں ماننے سے انکار کر دیتا ہے کہ میں تم سے معافی مانگنے کی بجائے یہاں پر مرنا پسند کروں گا، اور وہ اس آگ والی مشال کو زمین پر گرانے ہی والا ہوتا ہے تو اسی دوران خضر اپنا خنجر نکال کر اس کے سینے میں مار دیتا ہے اور اس کو جہنم حاصل کرنے کے بعد آگ لگنے والی مشال کو بجھا دیتا ہے۔ لیکن اسی دوران روزہ پستول نکال کر خضر کی کن پٹی کے پاس رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے میں نے تمہیں گھیر لیا۔ اور پھر جیسے ہی خضر روزہ کو اپنی باتوں میں لگانے کی کوشش کرتا ہے تو روزہ سمجھ جاتی ہے کہ جس طرح خضر نے اس سپاہی کو جہنم حاصل کیا ہے وہ بھی اپنی باتوں میں پھنسا کر مجھے مار ڈالے گا۔ اور پھر جیسے ہی روزہ گولی چلانے والی ہوتی ہے تو وہ خضر کو گولی مارنے سے پہلے کہتی ہے میں نے ہی اپنے ہاتھوں سے تمہاری محبت مریم کو گولی ماری تھی، تمہیں تو میرا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں تمہیں مریم کے پاس پہنچا رہی ہوں۔ اور یہ کہتے ہی روزہ گولی چلانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اسی دوران مراد جو کہ روزہ کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے وہ روزہ کی گولی چلانے سے پہلے ہی اپنی گولی چلا دیتا ہے۔ گولی لگتے ہی روزہ پیچھے کی طرف مڑتی ہے تو مراد اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور پھر مراد روزہ سے کہتا ہے میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم بہت بولتی ہو اور ایک دن میری گولی ہی تمہیں خاموش کروائے گی۔ تم خضر کو مارنے کے بعد اس کی محبوبہ کے پاس بھیجنے والی تھی، لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے مر جانے کے بعد تمہارا محبوب دان دیاگو جہنم میں تم سے ملاقات کرنے کے لیے ضرور آئے گا۔ اور پھر مراد آگے بڑھ کر خضر کو حوصلہ دیتے ہوئے اسے گلے ملتا اور کہتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ہمارے ساتھیوں نے اب تک انشاءاللہ تعالیٰ تمام قیدیوں کو آزاد کروا دیا ہوگا، اب الجزائر جانے کا وقت آ چکا ہے، ہم دان دیاگو کا سر قلم کریں گے اور بازنطینی شہنشاہ کے پاس تحفے کے طور پر بھجوا دیں گے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ غدار تاجر تمام مظلوم قیدیوں پر کوڑے برسا رہا ہوتا ہے کہ تم خیر الدین بار بروسہ کا نام نہیں پکارو گے، لیکن وہ قیدی چلا چلا کر کہتے ہیں ہم مر تو سکتے ہیں لیکن خیر الدین بار بروسہ کا نام پکارنا بند نہیں کر سکتے۔ اسی دوران زندان میں گولیاں چلنے کی آوازیں آتی ہیں تو وہ غدار تاجر ڈر جاتا ہے، جب وہ پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھتا ہے تو اس کے تمام سپاہیوں کو خضر کے ساتھی مار چکے ہوتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی بلبل اور پیری کی نظر اس غدار پر پڑتی ہے تو وہ اس غدار تاجر کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر بلبل کو وہ تمام چیزیں یاد آتی ہیں کہ کس طرح اس غدار تاجر کی وجہ سے بابا رود شہید کر دیا گیا۔ اور پھر جیسے ہی وہ غدار تاجر ان لوگوں پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پیری اس کے حملے کو ناکام بنا دیتا ہے اور بلبل اس کو گرفتار کرنے کے بعد اس کے منہ پر زوردار مکے مار رہا ہوتا ہے، اور اسی دوران تمام قیدیوں کو آزاد کروا دیا جاتا ہے۔ کبھی پیری آگے بڑھ کر اس غدار کے منہ پر مکوں کی بارش کرتا ہے تو کبھی بلبل آگے بڑھ کر وہ اس غدار کو ایک ہی وار میں مارنا پسند نہیں کرتے، وہ اسے مارتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے منہ پر لگنے والا ایک ایک مکہ تمہیں اس بات کا احساس دلوائے گا کہ تم کتنے لالچی اور گھٹیا قسم کے انسان تھے، تم جیسے گھٹیا لوگوں کی وجہ سے ہی ہمارا ساتھی شہید ہو گیا۔ بلاخر دیکھتے ہی دیکھتے پیری ایک بندوق نکال کر بلبل کے ہاتھ میں دیتا اور کہتا ہے تم اپنے بھائی رئیس کا انتقام لے سکتے ہو۔ اور پھر بلبل وہ بندوق اٹھا کر اس کی ساری گولیاں اس غدار تاجر کی کھوپڑی میں اتار دیتا ہے، اور اس طرح اس غدار کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، لالچ کرنے والوں کا انجام ہمیشہ ہی برا ہوتا ہے، مرنے والا شخص اپنے ساتھ سوائے برے اعمال کے کچھ نہیں لے کر جاتا، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اچھے اعمال کریں اور لالچ نہ کریں تاکہ مرنے کے بعد ہمارا انجام اچھے لوگوں کے ساتھ ہو، نہ کہ برے لوگوں کے ساتھ۔ اور پھر پیری آگے بڑھ کر تمام مظلوم لوگوں سے کہتا ہے اب آپ آزاد ہیں، اب آپ پرسکون زندگی گزار سکیں گے۔ تمام لوگ یہ سن کر بار بروسہ برادرز کے حق میں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے خیر الدین بار بروسہ کا نام سنا تھا اور اس کے آنے کی امید تھی، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کے ساتھی یہاں پر پہنچ گئے اور ہماری جان بچائی، ہم نے کبھی بھی امید نہیں ہاری، ہم کبھی بھی مایوس نہیں ہوئے، یہ لوگ ہم پر ظلم و زیادتی کرتے رہے لیکن ہم نے ہمت سے کام لیا۔ پیری یہ سننے کے بعد بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ ہمارے ساتھیوں کی قربانی رائیگاں نہیں گئی۔ ناظرین، ایک طرف قیدیوں کو آزاد کروا دیا جاتا ہے، تمام لوگ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں،
तो दूसरी तरफ दान दियागो के एक सिपाही उसे बताता है कि किसी ने आपके लिए एक बेहतरीन तोहफा भेजा है, उस पर लिखा हुआ है कि इसे सिर्फ दान दियागो ही खोलेगा। दान दियागो तोहफे के बारे में सुनकर हैरत में आ जाता है और वो सोचता है कि मुझे इस वक्त जंग की हालत में कौन तोहफे भेज सकता है। और फिर जैसे दान दियागो उस तोहफे को खोलता है तो उस तोहफे के बाहर रोजा का हाथ लटका हुआ होता है, और फिर जैसे वो चादर हटाकर देखता है तो उसमें रोजा की लाश होती है। ये मंजर देखते ही दान दियागो धाड़े मार मार कर रोना शुरू हो जाता है। और फिर दान दियागो रोजा की तरफ देखते हुए कहता है, अपनी आंखें खोलो, मुझसे बात करो। और फिर वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है, ये सब कुछ किसने किया है। इसी दौरान खिजर और उसके साथी वहां पर पहुंच जाते हैं और वो दान दियागो के सिपाहियों की गर्दन पर तलवारें रखकर खड़े हो जाते हैं। और फिर खिजर खुश होकर कहता है, ये मैंने किया है। दान दियागो रोजा की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता और वो कहता है, ये तुमने सब कुछ क्या कर दिया। तुमने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द दिया है, तुमने जिंदगी की सबसे कीमती चीज मुझसे छीन ली है। खिजर ये सुनकर कहता है, ये बात तुम मुझसे कर रहे हो जिसने मेरी महबूबा मुझसे छीन ली, मेरा भाई शहीद कर दिया, मुझे कई बार तकलीफ से गुजारा है, यहाँ तक कि मेरी जिंदगी की तमाम कीमती चीजें तुम पहले ही मेरी जिंदगी से छीन चुके हो। ये दर्द तुम्हारे लिए पहली दफा है, लेकिन मैं तुम्हारी घटिया हरकतों की वजह से कई बार इस तकलीफ से गुजरा हूँ, लिहाजा तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे आज बेहद खुशी हो रही है। तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी महबूबा की वजह से मुझे मारने के बारे में सोच रहे होंगे, मुझ पर कितना गुस्सा होंगे कि तुमने मेरे 3 भाई शहीद किए हैं, मेरी मोहब्बत को मुझसे छीन लिया, कितने ही लोगों को शहीद कर दिया, मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा, मेरे दिल में कितना गुस्सा होगा। और फिर मुराद दान दियागो को बताता है कि तुमने हस्पानवी शहंशाह के साथ मिलकर जिजल के इलाके पर हमला करने के लिए जो बहरी जहाज भेजा था, हमने उसे भी अपने कब्जे में ले लिया है और अब अलजायर को फतह करने का वक्त आ चुका है। दान दियागो हैरानगी से ये तमाम बातें सुन रहा होता है और उसे यकीन नहीं आता कि वो अपने आप को बहुत चालाक इंसान समझता था। वो किस तरह खिजर के जाल में फंस गया। उसकी महबूबा की लाश उसकी आंखों के सामने पड़ी है और उसकी सारी चालाकी खत्म कर दी गई है। और फिर मुराद खुश होकर कहता है, तुमने हमें बहुत ही तकलीफ पहुंचाई है, लिहाजा अब कोई मजीद खेल तमाशा नहीं। अलजायर के दरमियान में हम दोनों फंस चुके हैं, या तो आज तुम नहीं या हम नहीं। दान दियागो जवाबन कहता है, मैं मुकम्मल तौर पर नहीं हारा, अभी तक कैदी मेरे पास हैं और तुमने रोजों को मार कर बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं तुम्हारे खानदान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, यानी कि तुम्हारे तमाम प्यारों को मार दिया जाएगा, जिसमें कैदी भी शामिल हैं। ये सुनते ही पैरी भी वहां पर पहुंच जाता और कहता, अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कैदियों को पहले ही आजाद करवा दिया है। अब तुम्हारे पास हारने के लिए कुछ नहीं है और जीतने की कोई भी वजह बाकी नहीं है। तुम अब खत्म हो चुके हो दान दियागो, तुम्हारा नाम और तुम्हारा काम दुनिया कभी भी याद नहीं रखेगी। और फिर जैसे खिजर के साथी दान दियागो को गिरफ्तार करके उसे मारने वाले होते हैं तो खिजर उन तमाम साथियों को पीछे हटने का इशारा करता है और कहता है, ऐसे नहीं, मैं दान दियागो जैसा कमजोर इंसान नहीं हूँ जो पीठ पर वार करूँ या अपने सिपाहियों की मदद से अपने दुश्मन को तबाह बर्बाद करूँ। मैं मर्दों की तरह एक एक करके तुम्हारे से हिसाब बराबर करना चाहता हूँ। दान दियागो सुनकर कहता है, तुम बहुत ही बेवकूफ इंसान हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपने सिपाहियों को हुक्म देता कि तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दें। खिजर जवाबन कहता है, तुम में और मुझ में यही तो फर्क है, मैं एक बहादुर इंसान हूँ, मैं अपने दुश्मनों का मुकाबला बहादुरी से करना चाहता हूँ, लिहाजा तुम भी मर्दों की तरह मुझसे मुकाबला करो। और फिर दोनों लड़ने के लिए थोड़े फासले पर खड़े हो जाते हैं ताकि तलवार की मदद से एक दूसरे पर हमला किया जा सके, और जो इंसान हकीकी मायनों में बहादुर होगा वो इस लड़ाई को जीतने में कामयाब हो पाएगा। दान दियागो खिजर की बात सुनकर कहता है, मैंने बहुत से बहादुरों को अपनी जिंदगी में देखा है, तुम मुझे बहुत पसंद आए हो खिजर, तुम्हारी मौत यकीनी तौर पर मेरे ही हाथों होगी। खिजर मुस्कुराकर कहता है, ऐसा नहीं है, मेरी नज़र में तुम बहुत ही खुश नसीब इंसान हो दान दियागो, क्योंकि तुम्हारी मौत वक्त के बहरी सुल्तान से यानी कि खैरुद्दीन बारबरोसा के हाथों होगी। एक तरफ खिजर और दान दियागो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपनी अपनी तलवारों को अपने मयान से बाहर निकाल लेते हैं, तो दूसरी तरफ हुमा खाला तमाम कैदियों को पानी पिला रही होती हैं और वो अल्लाह ताला से उनके हक में दुआएं कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मुरादें पूरी करें और आपको उस नेकी का अजर अता फरमाएं। और फिर तमाम लोग हुसैन अफंदी से जिद कर रहे होते हैं कि हमने सुना है कि खैरुद्दीन बारबरोसा हमारा इंतकाम लेने के लिए अलजायर की सरजमीन पर कदम रख चुके हैं, तो हम भी उन्हें देखना चाहते हैं कि वो किस तरह लड़ते हैं और दान दियागो को जहन्नुम हासिल करते हैं। हुसैन अफंदी ये सुनकर मुस्कुराते और कहते हैं, तुम्हें अभी आराम करना होगा क्योंकि तुम बहुत जख्मी हालत में हो, पहले कुछ खा पी लो, तभी तुम में चलने फिरने और काम करने की हिम्मत आ पाएगी। और फिर हुसैन अफंदी तमाम लोगों को पुरजोश देख कर कहते हैं, चलो आओ फिर मेरे साथ चलो, हम खिजर और दान दियागो को लड़ता हुआ देखना चाहते हैं, ताकि तमाम लोगों की उम्मीदें मजीद मजबूत हो जाए कि उनका सुल्तान उन्हें बचाने के लिए इस सरजमीन पर पहुंच चुका है। बिलाखिर देखते ही देखते वो तमाम लोग खिजर और दान दियागो की लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। चूंकि खिजर दान दियागो को हमला करने का इशारा करता है कि पहला हमला तुम्हारी तरफ से होगा, मैं तुम्हारे हमले को नाकाम बनाऊंगा, और फिर जैसे ही पहला हमला दान दियागो की तरफ से किया जाता है
تو خضر اس کے حملے کو ناکام بناتا ہے اور دونوں میں بہترین تلوار بازی شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر اسی لڑائی کے دوران دان دیاگو جان بوجھ کر خضر کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میں وہی شخص ہوں جس نے تمہارا پورا خاندان ختم کر دیا، تمہارے 3 بھائی اور تمہاری معشوقہ کو بھی ختم کر دیا، اور اب بہت ہی جلد تمہارا خاتمہ بھی میری تلوار سے ہوگا۔ خضر یہ سن کر جذباتی ہو جاتا ہے اور اپنی تلوار کی مدد سے 1 سے 2 بہترین حملے کرتا ہے تو وہ دان دیاگو کو زخمی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی دوران دان دیاگو کے ہاتھ سے وہ تلوار زمین پر گر جاتی ہے۔ یہ منظر دیکھتے ہی خضر کے تمام ساتھی بہت زیادہ خضر پر فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ حقیقی طور پر ایک بہادر ہے۔ وہ جس انسان سے انتقام لینے کے لیے آیا تھا، وہ چاہتا تو اسے گولی کی مدد سے مار سکتا تھا یا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کروا سکتا تھا، لیکن اس نے پھر بھی اپنے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا پسند کیا تاکہ عزت کے ساتھ اسے ختم کر سکے اور تمام لوگ یہ جان سکیں کہ خضر صرف باتوں کا نہیں بلکہ اپنے ارادوں کا بھی بہت مضبوط ہے۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے خضر دان دیاگو کی تلوار کو اپنی تلوار کی مدد سے اس کے قریب کرتے ہوئے کہتے ہیں، دوبارہ تم پھر سے مجھ سے لڑو گے، جب تک ہم دونوں میں سے ایک کا سر قلم نہیں ہو جاتا تب تک ہم لڑتے رہیں گے۔ لہٰذا دان دیاگو یہ بات سننے کے بعد بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ مجھے ایک بار پھر سے لڑنے کا موقع دیا گیا ہے۔ وہ اپنی تلوار کو اپنی ہاتھ میں تھامے پھر سے خضر کا مقابلہ کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جیسے ہی خضر اس لڑائی کے دوران جیتنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ دان دیاگو کی تلوار کو پھر سے زمین پر گرا کر اس کے منہ پر مکوں اور لاتوں کی بارش کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ دان دیاگو جو کہ پانی کے فوارے کے پاس جا کر گرتا ہے، اور پھر جیسے ہی خضر اپنی تلوار کو زمین میں گاڑنے کے بعد دان دیاگو کو ختم کرنے کے لیے آگے جاتے ہیں تو دان دیاگو اپنی ٹانگ میں چھپایا گیا خنجر نکال کر خضر پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن خضر دان دیاگو کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے اور اس کا خنجر نکال کر دور پھینک دیتا ہے، اور پھر وہ دان دیاگو کا منہ پکڑ کر اس پانی میں ڈبونا شروع کر دیتا ہے تاکہ دان دیاگو کو سانس لینے میں دشواری پیش آئے، کیونکہ دان دیاگو اس سیزن کا سب سے بڑا ولن ہوتا ہے اور اس کا خاتمہ اتنی آسانی سے نہیں ہوتا۔ لہٰذا خضر جان بوجھ کر دان دیاگو کو تڑپا تڑپا کر مارنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور پھر جیسے ہی خضر دان دیاگو کو اٹھا کر زمین پر پھینکتا ہے تو دان دیاگو فوری طور پر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی تلوار کی طرف بھاگتا ہوا اپنی تلوار کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتا ہے اور اپنی تلوار کی مدد سے خضر کی تلوار کو دور پھینک دیتا ہے۔ یہ منظر دیکھتے ہی خضر کے ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ خضر نے دان دیاگو کو دوبارہ حملہ کرنے کے لیے اس کی تلوار اس کے حوالے کی تھی، لیکن جبکہ دان دیاگو نے خضر کی تلوار کو دور پھینک دیا ہے، یعنی وہ خضر کو ہر حال میں مار کر یہاں سے فرار ہونے کی خواہش مند ہے۔ یہ منظر دیکھتے ہی خضر کے ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن حسین افندی تمام لوگوں کو اشارہ کرتے ہیں کہ ان دونوں کو لڑنے دو، یہ ان دونوں کی لڑائی ہے۔ اور پھر جیسے ہی دان دیاگو اپنی تلوار کی مدد سے خضر پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو خضر دان دیاگو کو جھانسا دیتے ہوئے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے اور اس کی تلوار چھیننے کے بعد اس کے منہ پر مکے اور لاتے مارنا شروع ہو جاتا ہے۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے خضر دان دیاگو کی تلوار سے کبھی اس کے پاؤں کو زخمی کرتا ہے، کبھی اس کے ہاتھوں، کبھی اس کی کمر اور کندھوں کو، اور وہ ایک ایک زخم کے ساتھ اپنے پیاروں کا نام اسے یاد کرواتا چلا جاتا ہے کہ یہ زخم میرے بھائی کے لیے ہے، یہ میری محبت کے لیے اور یہ غریب لوگوں کے لیے۔ غرض کے دان دیاگو کا پورا جسم زخموں سے چھلنی ہو جاتا ہے، اور پھر خضر دان دیاگو کی گردن پر تلوار چلاتے ہوئے کہتا ہے، اور سب سے آخر میں سب سے خطرناک حملہ میرے پیارے بھائی بابا عروج کے لیے۔ بالآخر دان دیاگو کا سر قلم کرنے کے بعد اسے جہنم حاصل کر دیا جاتا ہے، اور پھر تمام لوگ دان دیاگو کے مرتے ہی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ظالم انسان سے ہماری جان چھٹ گئی، اب جیجل کا علاقہ بھی ہمارا ہے اور الجزائر کا علاقہ بھی ہمارا ہے، دونوں سرزمینوں کے سلطان خیر الدین باربروسا بن جاتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا اختتام ہوا، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔